बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है माशियात का तारुफ। माशियात ये आपके लिए नया मजमून है। इस सबक में हम ख़ानदानी इंतज़ामिया को समझते हुए माशियात का तारुफ हासिल करेंगे। साथ ही मईशत के मानी और मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली मुताला करेंगे। सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले माशियात के मानी और तारीफ, उसके बाद मईशत के मानी और अक़साम, मईशत की अहम खुसूसियात, मईशत की आलमकारी और आखिर में मईशत की जिम्मेदारियां। पिछले सेशंस में हम माशियात के मानी और तारीफ, मईशत के मानी और अक़साम का मुताला कर चुके हैं। इस सेशन में हम मईशत की अहम खुसूसियात, मईशत की आलमकारी और मईशत की जिम्मेदारियों का मुताला करेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं और मईशत के मानी और मईशत की अक़साम पर एक नज़र डालते हैं। जोग्राफियाई नुक्ते नज़र से किसी मखसूस खित्ते की पैदावार, तक़सीम, अशिया और ख़िदमात के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ सरगर्मियों को मईशत कहा जाता है। पैदावारी सरगर्मियाँ यानी मुख्तलिफ सरगर्मियों, मिसाल के तौर पर ज़राअत, सनत, कानकुनी, नक्ल हमल और रस्लो रसाइल को पैदावारी सरगर्मियाँ कहते हैं। जोग्राफियाई नुक्ते नज़र से किसी मखसूस खित्ते की पैदावार, तक़सीम, अशिया और ख़िदमात के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ सरगर्मियों को मईशत कहा जाता है। किसी भी मुल्क में मुख्तलिफ पैदावारी सरगर्मियाँ तो होती ही हैं और लोग उन पैदावारी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो सीधे किसी पैदावारी सरगर्मी से मुंसलिक नहीं होते मगर वो अपनी खिदमात पेश करते हैं, जैसे असातिज़ा, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स और इसी तरह मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक अफराद अपनी खिदमात पेश करते हैं। तो पैदावारी सरगर्मियों और फराहम करदा खिदमात के मजमूए को मईशत कहते हैं। पिछले सेशन में हम मईशत की अक़साम का तफसीली मुताला कर चुके हैं। आलमी सतह पर मईशत की अक़साम कुछ इस तरह हैं। सरमायादाराना मईशत, इश्तराकी मईशत और
مخلوط معیشت۔ آئیے مختلف مثالوں کی مدد سے معیشت کی مختلف اقسام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معیشت کی کچھ اہم خصوصیات ہیں۔ معیشت کی اہم خصوصیات کون سی ہیں؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معیشت کی خصوصیات: مخصوص جغرافیائی علاقہ، قدرتی وسائل، آبادی، سیاسی اقتدار اعلیٰ اور شعبہ جاتی تقسیم، یہ معیشت کی خصوصیات ہیں۔ معیشت کی امتیازی یا اہم خصوصیات کون سی ہیں؟ معیشت کی اہم خصوصیات کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، مخصوص جغرافیائی علاقہ، certain geographical area۔ نمبر 2، قدرتی وسائل، natural resources۔ نمبر 3، آبادی، population۔ نمبر 4، سیاسی اقتدار اعلیٰ، political sovereignty۔ اور نمبر 5، شعبہ جاتی تقسیم، sectorial distribution۔ آئیے ان کے متعلق مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مخصوص جغرافیائی علاقہ اور قدرتی وسائل۔ مخصوص جغرافیائی علاقہ: ہر معیشت کا ایک متعین جغرافیائی علاقہ ہوتا ہے جو اس ملک کی سیاسی سرحد ہوتی ہے۔ بھارت کی معیشت میں تقریباً 32,87,263 مربع کلومیٹر زمینی علاقہ ہے۔ یہ کل زمین کے 2.4% حصے سے گھرا ہوا ہے۔ نیچرل ریسورسز: قدرتی وسائل سے مراد ایسے وسائل جو آزادانہ طور پر قدرتی ماحول میں دستیاب ہوں۔ اس میں زمین، پہاڑ، پانی، سورج کی روشنی، سمندر، جنگلات، معدنیات کے ذخائر وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ نیچرل ریسورسز یعنی قدرتی وسائل سے متعلق آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ قدرتی وسائل سے مراد ایسے وسائل جو آزادانہ طور پر قدرتی ماحول میں دستیاب ہوں۔ اس میں زمین، پہاڑ، پانی، سورج کی روشنی، سمندر، جنگلات، معدنیات کے ذخائر وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ قدرتی وسائل کی دستیابی اور اس کے استعمال سے معیشت میں پیداوار کی سطح متاثر ہوتی ہے۔ تو قدرتی وسائل معیشت کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت ہے آبادی یعنی پاپولیشن۔ کسی ملک میں مزدوروں کی فراہمی کا انحصار آبادی کی جسامت یعنی آبادی کی سائز پر ہوتا ہے۔ تعلیم، تربیت اور صحت کی خدمات انسانی وسائل کے معیار کو بلند کرتی ہیں، یعنی پیداواری سرگرمیوں میں آبادی کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کسی ملک میں آبادی کی جسامت یا سائز کے متعلق 3 نظریات ہیں۔ پہلا، اوسط آبادی جسے انگریزی میں آپٹیمم پاپولیشن کہتے ہیں۔ دوسرا، کثیر آبادی یعنی اوور پاپولیشن۔ اور تیسرا ہے قلیل آبادی یعنی انڈر پاپولیشن۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ اوسط آبادی یعنی آپٹیمم پاپولیشن یہ آبادی کی مثالی جسامت ہوتی ہے۔ اس قسم کی آبادی میں دستیاب وسائل کا مناسب استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے کثیر آبادی اوور پاپولیشن۔ اوسط سے زیادہ آبادی کو کثیر آبادی کہتے ہیں۔
اس کی وجہ سے دستیاب وسائل پر تناؤ بڑھتا ہے، یعنی دستیاب وسائل کے مقابلے میں آبادی زیادہ ہے تو یقیناً جو وسائل دستیاب ہیں ان پر بوجھ بڑھتا ہے، تناؤ بڑھتا ہے۔ تیسری قسم ہے قلیل آبادی، انڈر پاپولیشن۔ یہ کثیر آبادی کے اپوزٹ ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں موجودہ آبادی دستیاب وسائل کو مکمل طور پر استعمال کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی کسی معیشت میں یا کسی ملک میں وسائل جو دستیاب ہیں وہ زیادہ ہیں اور انہیں استعمال کرنے کے لیے آبادی کافی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کو انڈر پاپولیشن یعنی قلیل آبادی کہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بھی مناسب نہیں ہے کہ آبادی تو کم ہے اور وسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ کثیر آبادی میں تو وسائل پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، تناؤ بڑھ جاتا ہے، وسائل کم اور آبادی زیادہ۔ اور ایک مثالی جسامت ہے اوسط آبادی، آپٹیمم پاپولیشن۔ یہ ایک مثالی جسامت ہوتی ہے، کیونکہ اس قسم کی آبادی میں دستیاب وسائل کا مناسب استعمال کیا جاتا ہے، نہ یہاں آبادی کثیر ہے نہ قلیل ہے، اوسط ہے، تو دستیاب وسائل کا استعمال بھی مناسب ہوتا ہے۔ معیشت کی چوتھی خصوصیت ہے سیاسی اقتدار اعلیٰ۔ اصطلاح اقتدار کا کیا مطلب ہے؟ اقتدار کا مطلب حاکمیت اور مکمل اختیار، سپریم پاور اور اتھارٹی ہے۔ سیاسی اقتدار اعلیٰ کا معیشت سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ ملک کی حکومت کو ملک کے قوانین بنانے اور قوانین نافذ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ ایک آزاد اور سیاسی طور پر خود مختار ملک ہی معاشرے کی سماجی اور معاشی فلاح و بہبودی کے بارے میں فیصلہ لے سکتا ہے۔ جس طرح ہمارا ملک بھارت ایک آزاد اور سیاسی طور پر خود مختار ملک ہے اور یہاں حکومت کو ملک کے قوانین بنانے اور قوانین نافذ کرنے کا اختیار ہے، اور یہاں حکومت ملک کے معاشرے کی سماجی اور معاشی فلاح و بہبود کے متعلق فیصلے لے سکتی ہے۔ تو سیاسی اقتدار اعلیٰ میں اصطلاح اقتدار کا مطلب حاکمیت یعنی سپریم پاور اور مکمل اختیار یعنی اتھارٹی ہے۔ سیاسی اقتدار اعلیٰ کا معیشت سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ ملک کی حکومت کو ملک کے قوانین بنانے اور قوانین نافذ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ ایک آزاد اور سیاسی طور پر خود مختار ملک ہی معاشرے کی سماجی اور معاشی فلاح و بہبود کے بارے میں فیصلہ لے سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پانچویں خصوصیت شعبہ جاتی تقسیم کی۔ ملکیت اور انتظامیہ کے لحاظ سے شعبوں کو نجی شعبہ، عوامی شعبہ اور مشترکہ شعبے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مختلف پیداواری سرگرمیوں کی نوعیت کی بنیاد پر پیداواری سرگرمیوں کو ان تین شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابتدائی شعبہ یعنی پرائمری سیکٹر، ثانوی شعبہ سیکنڈری سیکٹر اور ثالثی شعبہ ٹرشری سیکٹر۔ ابتدائی شعبہ یعنی پرائمری سیکٹر، اسے زراعتی شعبہ بھی کہتے ہیں۔ قدرتی وسائل پر منحصر پیشوں کا شمار ابتدائی شعبے میں ہوتا ہے۔ آپ ہشتم جماعت میں اس کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ تو قدرتی وسائل پر منحصر پیشوں کا شمار ابتدائی شعبے میں ہوتا ہے، مثلاً زراعت اور دیگر سرگرمیاں
جیسے غلہ بانی، مرغ بانی، ماہی گیری، جنگلات کی کٹائی اور کانکنی وغیرہ۔ بھارت جیسے ترقی پذیر معیشت ملک میں آدھے سے زیادہ آبادی ابتدائی شعبے میں مصروف ہے۔ سیکنڈری سیکٹر یعنی ثانوی شعبہ، اس شعبے کو صنعتی شعبہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں صنعتی، تعمیراتی کام، بجلی، قدرتی گیس، پانی کی فراہمی جیسے پیشے شامل ہیں۔ تیسرا شعبہ ہے ترشری سیکٹر یعنی ثالثی شعبہ۔ اس شعبے کو خدمتی شعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شعبے میں آمد و رفت، رسل و رسائل، بینک کاری، تجارت، بیمہ، مالیات، صحت عامہ، تعلیم، ہوٹل اور تفریح وغیرہ شامل ہیں۔ معیشت کی خصوصیات ہم نے دیکھی۔ مخصوص جغرافیائی علاقہ، قدرتی وسائل، آبادی، سیاسی اقتدار اعلیٰ اور شعبہ جاتی تقسیم۔ اور اب ہم بات کریں گے معیشت کی عالم کاری، گلوبلائزیشن آف اکانومی۔ معیشت کی عالم کاری کو سمجھنے سے پہلے ہم عالم کاری یعنی گلوبلائزیشن کا مفہوم سمجھیں گے۔ عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات و نظریات کا تبادلہ شروع ہوا اور یہ ممکن ہو پایا اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا سکڑ کر سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود شخص سے اب ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنے خیالات اور نظریات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کے نظریات اور خیالات سے واقف ہو سکتے ہیں، تو ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت باقی نہیں رہی۔ عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات اور نظریات کا تبادلہ شروع ہوا۔ اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب دنیا کے مختلف ممالک میں موجود مفکرین کے خیالات اور نظریات سے آپ گھر بیٹھے واقف ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہمیں اویلیبل ہیں، ان کی مدد سے ہم دنیا میں مختلف لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ان کے خیالات اور نظریات سے واقف ہو سکتے ہیں، اپنے خیالات اور نظریات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ کی مدد سے ساری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے ہیں۔ ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہیں رہی۔ ان تمام سرگرمیوں کو عالم کاری کہا جاتا ہے۔ یہ ہے گلوبلائزیشن۔ عالم کاری کا مفہوم سمجھنے کے بعد اب ہم معیشت کی عالم کاری کے متعلق جانیں گے۔ موجودہ معاشی پالیسیاں معیشت کو عالم کاری کی جانب لے جا رہی ہیں۔ عالمی معیشت کی تیاری کو ہی عالم کاری کہتے ہیں۔ دور جدید میں نقل و حمل اور مواصلات کی سہولیات بڑے پیمانے پر فروغ پا چکی ہیں۔ آج کل مواصلات یا معلومات کا تبادلہ ایک اہم سہولت تصور کی جاتی ہے۔
جس کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں محنت، سرمایہ، بڑے بڑے بازار اور معلومات کی دنیا بھر میں توسیع ہوئی ہے۔ اب عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات و نظریات کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے ہیں۔ ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہیں رہی۔ عالمی معیشت سرحدوں سے پرے معیشت ہوتی ہے، جس میں قدرتی دولت، منافع، خدمات، سرمایہ، محنت اور ٹیکنالوجی آزادی کے ساتھ ملک کی سرحد سے پرے جاتا ہے۔ عالمی معیشت سرحدوں سے پرے معیشت ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت نقل و حمل کے ذرائع اور مواصلاتی نظام میں جو ترقی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے قدرتی دولت، منافع، خدمات، سرمایہ، محنت اور ٹیکنالوجی کا رجحان آزادی کے ساتھ ملک کی سرحد سے پرے جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مزدور یا مختلف پیشے سے منسلک افراد کام کاج کی تلاش میں دوسرے ملک جاتے ہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کا لین دین ممکن ہو پایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے سرمایہ دار دوسرے ممالک میں سرمایہ لگاتے ہیں، روپیہ انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ منافع حاصل کرتے ہیں۔ تو آج سرحدوں کی کوئی قید باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آج ایک عالمی معیشت کی تیاری ہو رہی ہے۔ آج تجارت صرف دو یا کچھ ممالک تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام ممالک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ تو معیشت کی عالم کاری یعنی عالمی معیشت کی تیاری، عالمی معیشت کی تیاری کو ہی عالم کاری کہتے ہیں۔ عالم کاری یعنی ملک کی معیشت کو عالمی معیشت سے ہم آہنگ کرنا، جس میں آزادانہ تجارت ہوتی ہے اور سرمایہ کاری پر سے ہر قسم کی پابندی ہٹا لی جاتی ہے۔ معیشت کی عالم کاری کے متعلق ہم نے مختصراً معلومات حاصل کی۔ معیشت کا مفہوم، اقسام، اہم خصوصیات اور معیشت کی عالم کاری، ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم معیشت کی ذمہ داریوں کا مطالعہ کریں گے۔ ہر ملک کا معاشی نظام مختلف ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر معیشت کی مختلف اقسام پچھلے سیشن میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معیشت، اشتراکی معیشت اور مخلوط معیشت۔ کئی ممالک میں سرمایہ دارانہ معیشت ہے تو کہیں اشتراکی، اور کئی ممالک نے مخلوط معیشت اختیار کی ہے۔ تو ہر ملک کا معاشی نظام مختلف ہوتا ہے، اس کے باوجود معیشت کی ذمہ داریاں متعین ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ ذمہ داریاں کون سی ہیں۔ معیشت کی ذمہ داریاں، سب سے پہلے ہے کسی شے یا جنس کی پیداوار کے بارے میں فیصلہ کرنا، یعنی کن اشیاء کی پیداوار کی جائے۔ صرفی اشیاء جیسے چاول، گیہوں، کپڑا وغیرہ کی پیداوار کریں
یا بنیادی اشیاء جیسے مشینیں، اوزار وغیرہ کی پیداوار کرے۔ پیداوار کس طرح کی جائے؟ پیداوار کی تکنیک کے انتخاب کا انحصار دستیاب وسائل مثلاً مشینوں، مزدوروں، آلات اور ان کی نسبتی قیمتوں پر ہوتا ہے۔ پھر کتنی پیداوار کی جائے؟ ہر معیشت کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پیداوار کو اونچی سطح تک پہنچا سکے۔ تو کن اشیاء کی پیداوار کی جائے، پیداوار کس طرح کی جائے اور کتنی پیداوار کی جائے، ان سب کے متعلق فیصلہ کرنا معیشت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری پیداوار کے لیے درکار اخراجات میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کرنا۔ پیداوار کے لیے جو اخراجات درکار ہوتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کرنے سے اس شے کی بازار کی قیمت میں بھی کمی واقع ہوگی۔ تو اس طرح مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے، انفلیشن کو روکا جا سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ پیداوار کے لیے درکار اخراجات اور کاسٹ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کی جائے، اور یہ معیشت کی ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری ہے سماجی اور معاشی اصولوں کے مطابق قومی پیداوار کی تقسیم کرنا۔ اب سرمایہ دارانہ معیشت میں پیداوار اور تقسیم کا تعین ڈیمانڈ اور سپلائی، طلب اور رسد میں تبدیلی کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اشتراکی معیشت میں اشیاء اور خدمات کی تقسیم لوگوں کی فلاح و بہبود کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ مخلوط معیشت میں اشیاء کی تقسیم کے لیے حکومت فیصلہ کرتی ہے اور عوامی شعبے میں زیادہ تعداد کے خواہشمند لوگوں کی مناسبت سے اشیاء و خدمات کی تقسیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ حکومت کرتی ہے۔ تو کسی شے یا جنس کی پیداوار کے بارے میں فیصلہ کرنا، پیداوار کے لیے درکار اخراجات میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کرنا، سماجی اور معاشی اصولوں کے مطابق قومی پیداوار کی تقسیم کرنا، یہ معیشت کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے علاوہ مستقبل کی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے مناسب پیش بندی کرنا، اس کا تعلق منصوبہ بندی سے ہے کہ مستقبل میں جو معاشی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کی تیاری پہلے ہی سے کی جائے، اس کے لیے مناسب منصوبے بنائے جائیں، پیش بندیاں کی جائیں، اور یہ سب کرنا معیشت کی ذمہ داری ہے۔ پیداوار کس کے لیے کی جائے، اس سے متعلق فیصلہ کرنا۔ وسائل کی قلت معاشی مسائل کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ معیشت میں اشیاء اور خدمات کی پیداوار کو محدود کر دیتے ہیں۔ ہر معیشت کے لیے یہ فیصلہ کرنا لازمی ہوتا ہے کہ پیداوار کس کے لیے کی جائے، یعنی پیداوار امیروں کے لیے کی جائے یا غریبوں کے لیے کی جائے۔ یہ مسئلہ پیداواری اشیاء کی تقسیم میں عوام میں تقسیم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس طرح پیداوار کس کے لیے کی جائے، اس سے متعلق فیصلہ معیشت کو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی معیشت کی ذمہ داریاں۔ اس طرح معیشت میں لامحدود ضروریات اور محدود وسائل کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 66 پر مشق میں کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، آئیے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دائرے میں دیے ہوئے سوالیہ نشان کی جگہ مناسب معلومات درج کر کے معیشت کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔ یہاں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں 3 حصے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔
اس سوال کا تعلق معیشت کی اقسام سے ہے، اور اب آپ جانتے ہیں معیشت کی 3 اقسام ہیں۔ تو سوال میں کہیں ملکیت تو کہیں ان ممالک کے نام جنہوں نے وہ معیشت اختیار کی ہے، اور کسی خانے میں اس معیشت کا بنیادی مقصد درج ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان خالی جگہوں میں جہاں سوالیہ نشان ہیں اسے پر کرنا ہے۔ تو آئیے اسے حل کرتے ہیں۔ پہلا حصہ لیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ملکیت کے تعلق سے لکھا ہے انصرام خانگی افراد کے ذمے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کس معیشت میں انصرام یعنی انتظام خانگی افراد کے ذمے ہوتا ہے؟ سرمایہ دارانہ معیشت میں۔ تو سب سے اندر والے حصے میں ہم سرمایہ دارانہ معیشت لکھیں گے۔ اس سے اوپر مثالیں لکھنی ہیں ان ممالک کے نام جہاں سرمایہ دارانہ معیشت پائی جاتی ہے۔ تو جرمنی، جاپان، ریاستہائے متحدہ امریکہ۔ تیسرے خانے میں اشارہ دیا ہوا ہے کہ انصرام خانگی افراد کے ذمے ہوتا ہے، اور اس سے اوپر کے خانے میں بنیادی مقصد لکھنا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ معیشت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول۔ تو سرمایہ دارانہ معیشت جرمنی، جاپان، ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اختیار کر رکھی ہے۔ یہاں ملکیت اور انصرام خانگی افراد کے ذمے ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول سرمایہ دارانہ معیشت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ دوسرے حصے میں معیشت کا مقصد لکھا ہوا ہے سماجی فلاح و بہبود کا حصول۔ تو آپ بتا سکتے ہیں سماجی فلاح و بہبود کا حصول کس معیشت کا بنیادی مقصد ہے؟ اشتراکی معیشت کا۔ چین اور روس جیسے ممالک نے اشتراکی معیشت اختیار کی ہے، لہذا دوسرے خانے میں ہم چین اور روس لکھیں گے۔ تیسرے خانے میں ہمیں اس کی ملکیت کے متعلق لکھنا ہے۔ تو اب آپ جانتے ہیں اشتراکی معیشت میں پیداوار کے وسائل مشترکہ طور پر سارے معاشرے یعنی حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔ تو یہ خانہ اشتراکی معیشت کا ہے۔ اشتراکی معیشت چین اور روس جیسے ممالک نے اختیار کی ہے۔ یہاں پیداوار کے وسائل مشترکہ طور پر سارے معاشرے یعنی حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں، اور اشتراکی معیشت کا بنیادی مقصد ہے سماجی فلاح و بہبود کا حصول۔ اور اب ہم تیسرے اور آخری حصے کو مکمل کریں گے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان ممالک کے نام دیے ہوئے ہیں جہاں یہ معیشت اختیار کی گئی ہے۔ ان میں بھارت، سویڈن اور برطانیہ عظمیٰ۔ تو اب آپ جانتے ہیں بھارت، سویڈن اور برطانیہ عظمیٰ میں کس قسم کی معیشت ہے، وہ ہم یہاں پہلے خانے میں لکھیں گے، اور وہ نام ہے مخلوط معیشت۔ مخلوط معیشت میں عوامی اور خانگی شعبوں کا باہمی وجود ہوتا ہے۔ مخلوط معیشت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس معیشت میں منافع اور سماجی فلاح و بہبود میں موافقت پائی جاتی ہے۔ تو دی ہوئی ہدایت کے مطابق
معیشت کی اقسام کی وضاحت کرتے ہوئے دائرے میں دیے ہوئے سوالیہ نشان کی جگہ ہم نے مناسب معلومات درج کی۔ پیج نمبر 66 ہی پر آپ کے لیے ایک سرگرمی دی ہوئی ہے۔ آپ کے خاندان کی آمدنی اور اخراجات کو ملحوظ رکھتے ہوئے گوشوارہ بنائیے اور اس میں آپ اپنے والدین کی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ سرگرمی بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت پریکٹیکل بھی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اپنے خاندان کی آمدنی اور اخراجات کو ملحوظ رکھتے ہوئے گوشوارہ تیار کریں گے۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم تجارت یعنی ٹریڈ کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔